बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क़िससुल अंबिया सीरीज़ की 9वीं क़िस्त लेकर हाजिर हैं। ये ईमान अफरोज़ सिलसिला है जिसमें हम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात बयान कर रहे हैं। आज की इस क़िस्त में हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा क़ुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। ये वो अज़ीम नबी हैं जिनकी बैसत का इलाक़ा बुनियादी तौर पर सरज़मीन मिस्र से वाबस्ता रहा। आइए इस सबक आमूज़ वाक़े से हिदायत हासिल करते हैं। अल्लाह पाक हमें सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा। नाम व नसब और बचपन की फ़जीलत। आपका नाम यूसुफ़ बिन याक़ूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आपकी वालिदा का नाम राहील था। आप हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थे, यहाँ तक कि हदीस मुबारका के मुताबिक दुनिया का आधा हुस्न तन्हा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में आप और आपके छोटे भाई बनियामीन वालिद को सबसे ज़्यादा अजीज़ थे, जिसकी वजह उनका बचपन, उनकी मासूमियत और उनके चेहरे पर चमकने वाले नबूवत के आसार थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। अभी आप कमसन ही थे कि आपने एक निहायत अजीब और पुरकशिश ख्वाब देखा। आपने दौड़ते हुए अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब सुनाया। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल्क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। जब यूसुफ़ ने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चाँद को देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरत यूसुफ़ 4। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे। वो फ़ौरन समझ गए कि सूरज और चाँद से मुराद वालिद और वालदा हैं और 11 सितारों से मुराद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं। उन्होंने भांप लिया कि अल्लाह ताला यूसुफ़ को नबूवत, हिकमत और ज़मीन की हुक्मरानी अता फ़रमाने वाला है। वालिद की नसीहत और भाइयों का हसद। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि बड़े भाई पहले ही यूसुफ़ से हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने फ़ौरन नसीहत की। क़ाला या बुनैया ला तक़सुस रुअयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा। बाप ने कहा, ए मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त चाल चलेंगे। मगर तकदीर का लिखा होकर रहना था। भाइयों ने जब देखा कि वालिद की पूरी तवज्जो यूसुफ़ पर है, तो वो आपस में सरगोशियाँ करने लगे। यूसुफ़ और उसका भाई बनियामीन हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक ताकतवर जमात हैं। बेशक हमारे बाप खुली गलती पर हैं। कत्ल या जलावतनी का मंसूबा। भाइयों ने मिलकर एक होलनाक साजिश तैयार की। उनमें से एक ने कहा, इक़्तुलू यूसुफ़ा अव इत्रहूहु अर्दन यख़लु लकुम वजहु अबीकुम। यूसुफ़ को कत्ल कर दो या उसे किसी दूर दराज ज़मीन में फेंक दो, ताकि तुम्हारे बाप की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। लेकिन उनमें से एक भाई, जिसका नाम मुफस्सिरीन रूबील या यहूदा बताते हैं, ने मुखालिफत की और कहा, यूसुफ़ को कत्ल न करो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधे कुएं की गहराई में डाल दो, ताकि कोई गुजरता हुआ काफ़िला उसे निकाल कर ले जाए। सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए और अब वो वालिद को मनाने की तदबीरें करने लगे। भाइयों का मक्र और वालिद को मनाना। भाइयों ने मिलकर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर बड़े हमदर्दाना लहजे में अर्ज़ किया। क़ालू या अबाना मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ़ा व इन्ना लहू लनासिहून। वो कहने लगे, ए हमारे बाप, आपको क्या हुआ है कि आप यूसुफ़ के बारे में हम पर एतबार नहीं करते, हालांकि हम तो उसके खैरख्वाह हैं। सूरह यूसुफ़ 11। उन्होंने इसरार किया कि कल उसे हमारे साथ जंगल भेज दें ताकि वो खाए पिए और खेले कूदे, और हम उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया और फरमाया, मुझे ये बात गमज़दा करती है कि तुम उसे ले जाओ, और मुझे डर है कि उसे कोई भेड़िया न खा जाए, जबकि तुम उससे गाफिल हो। लेकिन भाइयों ने कस्में खाईं कि हम एक पूरी जमात हैं, अगर हमारे होते हुए भेड़िए ने उसे खा लिया तो हम बड़े नुकसान उठाने वाले होंगे। आखिरकार वालिद राज़ी हो गए। कुएं में डालने का हौलनाक मंजर। जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल पहुंचे तो उनकी असलियत सामने आ गई। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मारना पीटना शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती उनका कुर्ता उतार लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से रहम की अपील करते रहे, लेकिन उनके दिल पत्थर हो चुके थे।
انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے اور اندھے کنویں میں لٹکا دیا اور پھر رسی کاٹ دی۔ جب یوسف علیہ السلام پانی میں گرے تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے شک تم انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے ایسے وقت میں کہ انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ اس وحی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو ڈھارس بندھائی کہ وہ ایک دن ضرور ان پر غالب آئیں گے۔ جھوٹا خون اور والد کے سامنے اداکاری۔ بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کرتے پر مل دیا۔ وہ شام کے وقت روتے دھوتے گھر پہنچے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ سورہ یوسف 16۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دانائی اور صدمہ۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا دیکھا تو پایا کہ وہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ بھیڑیا کتنا مہربان تھا کہ اس نے یوسف کو کھا تو لیا مگر اس کا کرتا تک نہیں پھاڑا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ سب ان کی من گھڑت کہانی ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آپ نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات گڑھ لی ہے، پس بہترین صبر ہی ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ قافلے کی آمد اور کنویں سے نکلنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اس اندھے کنویں میں تنہا رہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تیسرے دن مدین سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ اس راستے سے گزرا۔ انہیں پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے ایک آدمی، جس کا نام مفسرین مالک بن زور بتاتے ہیں، کو کنویں پر بھیجا۔ جب اس نے ڈول بالٹی کنویں میں ڈالی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے ڈول کھینچا تو ایک نہایت خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ باہر نکلا۔ وہ شخص خوشی سے چلا اٹھا، یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون۔ اے خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے اور انہوں نے اسے ایک تجارتی مال سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ سورہ یوسف 19۔ بھائیوں کا تعاقب اور سستے دام و فروخت۔ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کنویں کے قریب ہی چھپے ہوئے تھے تاکہ دیکھیں کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے اسے نکال لیا ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچ گئے اور جھوٹ بولا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ انہوں نے قافلے والوں کو ڈرایا کہ اگر اسے خریدنا ہے تو ابھی خرید لو، ورنہ ہم اسے لے جائیں گے۔ آخرکار انہوں نے اپنے سگے بھائی کو دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِيمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے اسے بہت معمولی قیمت یعنی چند گنتی کے درہموں کے بدلے بیچ ڈالا، اور وہ اس یوسف کے بارے میں بے رغبت تھے۔ سورہ یوسف 20۔ مصر کے بازار میں آمد اور عزیز مصر کی خریداری۔ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچا۔ وہاں کے بازار میں جب آپ کی بولی لگی تو آپ کے حسن و جمال کا شہرہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ مصر کے خزانہ دار اور شاہی وزیر، جن کا لقب عزیز مصر، نام قطفیر یا اطفیر تھا، انہوں نے آپ کو خریدا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو غلامی سے نکال کر ایک شاہی محل میں پہنچا دیا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کے رہنے کا مقام معزز رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ بلوغت اور علم و حکمت کا حصول۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں جوان ہوئے اور اپنی پوری قوت کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، علم اور حکمت سے نوازا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 22۔ زلیخا کی آزمائش اور یوسف علیہ السلام کا انکار۔
عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام مفسرین زلیخا بتاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بے مثال حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہائی تعالیٰ کا، آ جاؤ میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی پناہ، بے شک وہ عزیز مصر میرا مربی ہے، اس نے میرا مقام معزز رکھا ہے، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ سورۃ یوسف آیت 23۔ بھاگنے کا منظر اور کرتے کا پھٹنا۔ جب زلیخا نے اصرار کیا اور آگے بڑھی تو حضرت یوسف علیہ السلام تیزی سے دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے انہیں پکڑنے کے لیے پیچھے سے ان کا کرتا کھینچا، جس سے آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جیسے ہی دونوں دروازے پر پہنچے، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً پینترا بدلا اور الزام لگایا، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ ننھے گواہ کی گواہی اور حقیقت کا انکشاف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اسی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس وقت زلیخا کے خاندان کا ایک سمجھدار شخص یا ایک ننھا بچہ روایات کے مطابق گواہی کے لیے سامنے آیا اور ایک عقلی دلیل پیش کی۔ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اس نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کی چال ہے، بے شک تمہاری چال بڑی بھاری ہوتی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو نظر انداز کر دیں، اور زلیخا سے کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ شہر کی عورتوں کا چرچا اور یوسف علیہ السلام کا حسن۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر مرمٹی ہے۔ جب زلیخا نے ان کے تانے سنے تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک چھری اور پھل اترج تھما دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے آ جائیں۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کی تجلی دیکھی تو وہ دنگ رہ گئیں اور بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی، حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی نہایت معزز فرشتہ ہے۔ قید خانے کا فیصلہ۔ زلیخا نے کہا، دیکھ لیا، یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر یوسف میری بات نہیں مانے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ آپ نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے اس گناہ سے قید خانہ زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ آخرکار اپنی عزت اور پاک دامنی بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کی سختیوں کو قبول کر لیا اور آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں آمد اور دعوت توحید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ناحق قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن وہاں بھی آپ نے اپنی نیک سیرتی اور بلند اخلاق سے سب کے دل جیت لیے۔ آپ قیدیوں کی خدمت کرتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید ہوئے، ایک بادشاہ کا ساقی شراب پلانے والا تھا اور دوسرا باورچی روٹی بنانے والا۔ ایک دن ان دونوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کر شراب بنا کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کا پیغام دیا۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے قید خانے کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ سورۃ یوسف 39۔ پھر آپ نے تعبیر بتائی، اے ساقی، تو رہا ہو جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور اے باورچی، تجھے سولی دی جائے گی اور پرندے تیرے سر کا گوشت کھائیں گے۔ آپ نے ساقی سے کہا کہ جب تو رہا ہو تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے ساقی کو بھلا دیا
اور یوسف علیہ السلام کئی سال 7 یا 9 سال مزید قید میں رہے۔ بادشاہ مصر کا خواب۔ ایک رات مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے ایک نہایت عجیب خواب دیکھا جس نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے دربار کے عالموں اور نجومیوں کو بلایا اور کہا، انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ میں نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 فربا یہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں یا خشے اور 7 خشک۔ سورہ یوسف آیت 43۔ درباریوں نے کہا، یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آنا۔ اس وقت اس ساقی کو، جو رہا ہو چکا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں آپ کو اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی شرط یا بدلے کے بغیر فوراً تعبیر اور حل دونوں بتا دیے۔ 1، تم 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے اور خوب غلہ پیدا ہوگا۔ 2، جو غلہ تم کاٹو اسے اس کے سٹوں یعنی بالوں میں ہی رہنے دو تاکہ وہ خراب نہ ہو، سوائے اس تھوڑے کے جو تم کھاؤ۔ 3، پھر اس کے بعد 7 سال سخت قحط آئے گا جو اس سب کو کھا جائے گا جو تم نے جمع کیا ہوگا۔ 4، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ پھل نچوڑیں گے۔ رہائی اور بے گناہی کا اعلان۔ جب بادشاہ نے یہ حکیمانہ تعبیر سنی تو دنگ رہ گیا اور کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فوراً باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے ان عورتوں کا حال پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی رہائی محض بادشاہ کے رحم پر نہ ہو بلکہ آپ کی بے گناہی ثابت ہو کر رہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں اور زلیخا کو بلایا۔ زلیخا نے اعتراف کر لیا، الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ اب حق واضح ہو گیا، میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ سورۃ یوسف 51۔ جب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پوری دنیا کے سامنے آ گئی تو آپ باعزت طور پر قید خانے سے باہر آئے۔ مصر کا اقتدار اور خزانہ داری۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت، دانائی اور پاک دامنی دیکھی تو وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، آج سے تم ہمارے ہاں معزز اور باعتبار ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کو آنے والے قحط سے بچانے کے لیے خود پیشکش کی۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آپ نے فرمایا، مجھے زمین، ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ سورہ یوسف 55۔ بادشاہ نے آپ کو مصر کا سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا، آپ کو شاہی لباس پہنایا اور آپ کی مہر پورے ملک میں چلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں اختیار دے دیا، وہ جہاں چاہے رہے۔ قحط کا آغاز اور بھائیوں کی پہلی آمد۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، 7 سالہ خوشحالی کے بعد سخت قحط پڑا۔ یہ قحط صرف مصر تک محدود نہ تھا بلکہ فلسطین، کنعان تک پھیل گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کے پاس بھی غلہ ختم ہو گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ غلہ تقسیم کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو مصر بھیجا، لیکن اپنے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کو اپنے پاس رکھا، کیونکہ انہیں یوسف کے بعد بنیامین سے سب سے زیادہ پیار تھا اور وہ اسے کھونے سے ڈرتے تھے۔ بھائیوں کی پہچان اور یوسف علیہ السلام کی حکمت۔ جب بھائی دربار مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے، کیونکہ وہ برسوں پہلے اسے ایک غلام کے طور پر بیچ چکے تھے اور اب وہ ایک عظیم بادشاہ کے روپ میں تھا۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ پس یوسف نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اس سے انجان تھے۔ سورہ یوسف 58۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا، لیکن ساتھ ہی ایک چال چلی تاکہ اپنے سگے بھائی بنیامین کو مصر بلا سکیں۔ آپ نے ان سے ان کے گھر والوں کا حال پوچھا،
انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک چھوٹا بھائی گھر پر ہے۔ آپ نے فرمایا، آئندہ جب تم غلہ لینے آؤ تو اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ تول دیتا ہوں؟ اگر تم اسے نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔